मैं जमाल टाको डिप्टी प्रेसिडेंट पाकिस्तान अवामी इनकलाब मूवमेंट बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट आगासम सैयद। मेरे पीछे जो प्रोग्राम लगा मैंने इसको रिकॉर्ड किया, इसको आप गौर से सुनिएगा। असल में बात यह है कि मैं और प्रेसिडेंट आगासम सैयद इन सब के खिलाफ हैं। पूछें क्यों? ये फ़िरका बाजी की लड़ाई है जो ये पीछे बात कर रहे हैं। मैं ये सोचता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे तो क्या वो फ़िरके लेके आए थे? क्या वो ने कहा था कि शिया होंगे, सुन्नी होंगे, वहाबी होंगे, बरेलवी होंगे, देलवी होंगे, क्या ये ब्ला 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 जो है ये इतने फ़िरके होंगे? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो अल्लाह का दीन लेके आए, उसका नाम था इस्लाम, और वो नमाज, रोज़ा, कुरान सब का एक सिस्टम दे के गए थे। उसके साथ साथ वो क्या नाम है, एक बाकायदा एक जामिया प्रोग्राम था दे के गए मुसलमानों को। उनके ज़माने में कोई ऐसी फ़िरका वारानी बातें नहीं होती थी। इसलिए ये जितने भी मौलवी हैं, मुफ्ती हैं, जिन्होंने अपनी अपनी ज़ातें निकाली हुई हैं, जिन्होंने अपने अपने फ़िरके निकाले हैं, ये सब वाजिब कत्ल हैं। वाजिब कत्ल है, मैं दोबारा दोहराता हूँ, वाजिब कत्ल है। इसलिए कि वो वही उल्मा और सही रास्ते पे हैं जो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिए हुए नमाज, रोज़े, कुरान के ऊपर चलते हैं। अल्लाह ने नबी करीम को भेजा और कुरान पाक को भेजा, और उसके बाद क्या नाम है, अपना दीन भेजा। मैं और आगा हसन बोलते हैं कि सिवाय इसके और कोई फ़िरका नहीं था दुनिया के अंदर, सिर्फ उनका दीन था। बहरहाल अगर इन्होंने फ़िरके बना भी लिए तो इनको चाहिए था कि ये आपस में मिल के रहें, इस्लाम को जोड़ के रखें और इस्लाम को एक जगह पे खड़ा रखें। इनकी वजह से आज पूरे दुनिया में इस्लाम जो है वो ज़िल्लत की इंतहाओं पे पहुंचा हुआ है। ये वाजिब कत्ल हैं, ये इज़्ज़त के लायक नहीं है। बहरहाल मेरा ये सारा कहना था कि अगर किसी को पसंद है या पसंद नहीं आता तो आई डैम केयर अबाउट इट। सिर्फ मैं मुसलमानों को बोलता हूँ कि अगर फ़िरके बन गए हैं तो हर दूसरे फ़िरके के बंदे की इज़्ज़त और एहतराम करो, हर किसी का लिहाज करो और इकट्ठे होकर रहो। तो सारे फ़िरकों को मिला लो, आपस में एक इस्लाम बना लो और उस पर चलो। और सबसे आखिरी बात यह कि जो सऊदी अरेबिया जब कोई फैसला करता है, उसका इमाम फैसला करता है, सारे उसके ऊपर चलें, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, वाबी हो, दिल्ली हो, बरेलवी हो, सब सऊदी अरेबिया के इमाम के पीछे चलें, क्योंकि वो अल्लाह का घर था, है और रहेगा। वहाँ पे जो फैसले होते हैं वो सही फैसले होते हैं। ये मैं और आगासन बोलते हैं। आखिरी बात, और जो क्रिश्चियन लड़की है उसको आज़ाद किया जाए, क्योंकि वो रिटार्टेड है और इसका काम है कि गवर्नमेंट और जो क्या नाम है सियासतदान और ये मुल्ले ये मिल के उस बच्ची को आज़ाद करें और वहाँ की जितनी भी अकलियत है उन अकलियत के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें। ठीक है, जैसे हम मुसलमान दूसरे मुल्कों में रहते हैं और इनकी गवर्नमेंटें हमको तहफ़्फ़ुज़ देती है। ये मेरी बात गौर से सुन लें, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो हम तो आज जब भी आएंगे तो ना तो सियासतदान रहेंगे, ना मुल्ले रहेंगे, और ना ही ब्यूरोक्रेसी रहेगी, ना कोई हरामदा पिल्ला रहेगा, क्योंकि हम सबको उनके गर्दनें उनके सिर से उतार देंगे। यही हमारा वादा था और वादा रहेगा। मैं जमाल टाको डिप्टी प्रेसिडेंट पाकिस्तान अवामी इनकलाब मूवमेंट पाएम बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट आगा हसन सैयद। थैंक यू। मैंने ना मौलाना लुधियानवी की बात में मुदाखलत की, ना खुमैनी साहब की, लेकिन हकायक तो हमें बयान करने हैं जी, हकायक पे तो बात करनी होगी। और अभी आपने बात की है ये 11 साल रक्षा की, तो मैं कहता हूँ ये पाकिस्तानी कौम, हुकूमत, आप हजरात इसको टेस्ट केस बना दे। और क्या ये सही नहीं है हाफिज साहब, क्या ये सही नहीं है कि ये जो क्रिश्चियन लड़की का जिसका मसला है ये ब्लेसमी से ज्यादा जमीन हथियाने का मसला है? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? देखिए वो बच्ची, मैं इसी सिलसिला में इस्लामाबाद में था, वापस आ रहा हूँ। वो बच्ची डाउन सिंड्रोम है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। और मुबशर साहब उससे आगे जो खौफ है कि वहां से जो 500 गिराने जो है खौफजदा होकर अपने घर छोड़ रहे हैं, ये पाकिस्तान का दारुल खलाफा है। मुझे आप बताइए कि कौन है जो एक्शन लेगा? किसी में जरूरत है कि उन मौलवी साहब को लगा सके? और आपका वजीर दाखिला ये कह रहा है कि जनाब जमानत ना ली जाए, ये बच्ची को इसको नुकसान पहुंचेगा। जब रियासत का ये किरदार होगा तो फिर मुबशर साहब अल्लाह ही हाफिज है। अलामा अलामा कमीली साहब, मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि MMA जब बनी थी उसमें तमाम हजरात शामिल थे, यानी साजिद नकवी साहब भी थे और मौलाना फजलुर रहमान भी थे, देवबंदी भी, अहले तशरीह भी सारे।
سیاست کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں، مذہبی یعنی اس کو عقیدوں کو ہم آہنگی میں لانے کے لیے ہم کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے ہیں. وہ علماء کے جو پازیٹیو سوچ رکھتے ہوں اور پاکستان کو کی سالمیت کو قائم رکھنے کے خواہاں ہوں، وہ بالکل ہو سکتے ہیں. وہ بالکل ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں، اکثر ہوئے ہیں، اور آج بھی بہت سارے پلیٹ فارمس پر بیٹھتے ہیں. کل بھی ہم گورنر تو وہاں دیوبندی حضرات بھی تھے، بریلوی حضرات بھی تھے، اہل تشیع حضرات بھی تھے، اور سبھی اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے تھے. ملی یکجہتی کونسل بھی بنی تھی. لیکن جہاں دلوں میں قدورتیں ہوں وہاں کچھ نہیں بات بن سکتی. اور جیسے کہ اپنے ایجنڈے پہ چلنا ہو یا اپنا عقیدہ بالجبر منوانا ہو تو وہاں تو بات نہیں بن سکتی. لدھیانوی صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس پر؟ میں نے پہلے تو آپ سے مبشر صاحب یہ کہا کہ کمیلی صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا تو شاید میں پروگرام میں نہ آتا. میں نے آپ سے یہ نہیں کہنا میں نے ہمیشہ آپ کی وساطت سے بھی، حکومتوں کی وساطت سے بھی، سیاسی لوگوں کی وساطت سے کہا اس مسئلے کے شیعہ سنی تنازع جو ہے اس کے حل کے لیے ہمیں تو جہاں کوئی بلائے گا ہم تو سر پہ بڑھ کر کے آئیں گے. ہمیں اپنے موقف کے اوپر الحمدللہ پورا اعتماد ہے، اس لیے ہم وہاں جا کر کے اپنے دلائل پیش کریں گے. ایک تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ فلاں آ گیا ہے اس لیے میں پیچھے ہٹنا چاہتا ہوں. دوسرا کمیلی صاحب نے سعودی عرب کا نام لے کر کے کہا کہ انہیں ٹھنڈک ہوتی ہے. اشرفی صاحب نے بڑا اچھا جواب دے دیا. میں بھی ان کی تائید میں یہی کہنا چاہتا ہوں، میں اپنی جماعت کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت کو کوئی فنڈ ہمارے کسی اکاؤنٹ میں، کوئی چیک، کوئی ڈرافٹ ایسا کمیلی صاحب کے پاس ہو وہ لائیں پیش کریں جو لدھیانوی صاحب نہیں، ذرا سا معذرت کے ساتھ، انتہائی ادب کے ساتھ میں ایک عرض کروں. نہیں لدھیانوی صاحب میری ایک عرض نہیں لدھیانوی صاحب ایک عرض سن لیں میری، ایک میرے سوال کا جواب دے دیں. لدھیانوی صاحب ایک سوال کا یہ ان کی پرابلم ہے کہ بک 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 کرتے جانا، اگلے کی بات نہیں سننی. ان مولویوں کا یہی پرابلم ہے کہ دماغ میں خلل ہے ان لوگوں کے. نہیں تو اس میں یہ مطلب کیوں نہیں ہے کہ ہم سارے مل کے بیٹھے اور ایسا ہاں تمام لٹریچر تو میں نہیں کہوں گا، یا کتب جو ہے جن میں اسلام کے یعنی جو بنیادی ہمارے جو فیتھ کے جو عنصر ہیں یا عناصر ہیں ان سب کو ان کے اکٹھا کیا خلاف جائے. اگر کوئی بات ہے تو ان کو الگ کیا جائے، ان کی نشاندہی کی جائے، اور پھر ہاں اس کے اوپر کوئی حل سب کو نکالا اکٹھا جائے. کریں ایسا کیوں نہیں ہو اس کے سکتا؟ بعد اس سے علیحدہ علیحدہ کریں. اتفاق ہے اسی کے لیے تو متحدہ علماء بورڈ بنا، اسی کے لیے علماء کمیٹی بنی، اسی لیے ملی ہاں یکجہتی تو اس کونسل کا بنی. کیا ہوا ابھی تک؟ افسوس یہ ہے کہ یہ بنتی ہے ساری، ان کے ضابطے بھی بنتے ہیں، ان کے اوپر دستخط بھی تمام کے ہوتے ہیں. پھر یہ دیکھا جائے کہ کون ان معاہدوں کی پاسداری کرتا ہے اور کون ان کی خلاف ورزی کرتا ہے. یہ ہمیں میں آپ کی وساطت سے کہنا چاہوں گا کہ وہ ضابطے بنے ہوئے سامنے ہیں اور دیکھ لیا جائے کس نے ان ضابطوں پہ عمل کیا، کس نے اس کی خلاف ورزی کی ہے. آنے والے وقت میں بھی کوئی ہمیں بلوائے گا ان مسائل کے حل کے لیے، ہم انشاءاللہ ہر فورم کے اوپر آنے کے لیے تیار ہیں. علامہ صاحب یہ تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے اپنے مسلک کے لیے ہم اس پہ قائم ہیں، الحمدللہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کی عبادتیں قبول کرے، اللہ تعالیٰ سب کی عزتیں رکھے، سارے مسلمانوں کی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ حالات ایسے ہو گئے ہیں، مرا تو جا رہا ہے عام شخص، زندگی ختم ہو رہی ہے ایک عام شخص کی. ہم آپ ہو گئے اور حضرات ہو گئے، تمام علماء حضرات ایک ہنگامی طور پہ، جس طرح آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے، آل ریلیجس پارٹیز کانفرنس ہو، جہاں پہ ہم ماضی میں ہونے والی چیزوں کا ذکر نہ کریں اور آئندہ آنے والے جو یعنی دن ہیں ان میں کوئی ایسا نیا عمل تیار کریں کہ کم از یہاں پہ میں ایک کم بات کہنا اسلام کے چاہوں گا، نام پہ پاکستان میں تو قتل عام یہ ختم ساری ہو. دنیا سنتی ہوگی میرے سوال کا یہ جواب. یہ سارے مولانا جو بیٹھے ہیں یہ میرا اور آغا حسن کا جواب دیں، مجھے اور آغا حسن کو جواب دیں. یہ سارے مولا جو بیٹھے ہیں، یہ سارے مولے جو بیٹھے ہیں، یہ بیٹھ کے اس کا جواب دیں کہ کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو کیا اس وقت جب وہ
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ تھے، سنی تھے، وہابی تھے، بریلوی تھے، یا کون سی وہ فرقہ رکھتے تھے؟ یہ تینوں جو بیٹھے ہیں یہ مجھ کو یہ جواب دیں اور آقا صلی کو جواب دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا شیعہ تھے، کیا سنی تھے، کیا وہابی تھے، کیا بریلوی تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ صرف ایک ہمارا نبی تھا، ایک ہمارا قرآن تھا، ایک ہمارا دین تھا، اس کے اوپر ان سب کو چلنا چاہیے تھا۔ یہ فرقہ واری ان لوگوں نے آگے بنائی اور ان کی وجہ سے ہی ساری آج تک ملک کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اس لیے میں اور آغا حسن سید جو ہیں ان سب کے خلاف ہیں۔ ہماری نظر میں یہ سب لوگ قتل کے قابل ہیں، جنہوں نے فرقے بنائے وہ بھی واجب قتل ہیں، اور جن کی وجہ سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے یہ واجب قتل ہے۔ میری نظر میں یہ سب لوگ غلط ہیں، صرف وہ شخص صحیح ہے، وہ امام، وہ ملا، وہ صحیح ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلتا ہے، جس کا کام ہے صرف نماز روزہ کرے۔ اللہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز لے کے آئے، جو دین لے کے آئے، ان کے دین کے حساب سے جو لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، میں اور آغا حسن اس کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے، چاہے کچھ بھی کریں۔ یہ جتنے مفتی ہیں، جتنے امام ہیں، یہ سب غلط ہیں، ہم ان کو ماننے سے قاصر ہیں۔ ہماری نظر میں جس طرح سیاستدان ہیں ان کی گردنیں ان کے در سے لدا کی جائیں گی، ہم یقین سے کہتے ہیں کہ ہم ان ملوں کے بھی گردنیں ان کے سر سے لدا کریں گے، کیونکہ جو بھی اس ملک کے اندر، اس پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ لڑائی لڑے گا ہمارے حکومت کے دوران، اگر کوئی شخص فرقہ وارانہ لڑائی لڑے گا اس کو فوری طور پہ گولیوں سے اڑا دیا جائے گا۔ ہمیں موقع ملے نہ ملے، اگر جب بھی ملے گا، جیسے سیاستدانوں کو نہیں ہم چھوڑیں گے، اس طرح ملوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ جو وہاں پہ ہر کسی کو آزادی ہے، اگر فرقے بن بھی گئے ہیں، میں ایک بات کہتا ہوں، اگر فرقے بنا بھی گئے ہیں تو کوئی کسی کے اوپر تہمت نہ لگائے، کوئی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، ہر کوئی اپنے مذہب کے حساب سے چلے مگر زیادتی نہ کرے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور اگر فرقہ وارانی کے اوپر لڑائی ہوگی تو ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری بات، وہ بچی جنہوں نے پکڑ کے رکھا ہے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اس میں انوالو ہو، پاکستان کی عدلیہ اس میں انوالو ہو، اور جتنی جلدی ہو سکے پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اس بچی کو، وہ کرسچن لڑکی کو جو ہے آزاد کیا جائے، کیونکہ وہ ریٹارڈڈ ہے اور بیمار ہے، اور اس کو جتنی جلدی ہے اس کو سکون دیا۔ اور جتنے بھی اقلیت کے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، جتنے بھی مذہب کے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، اس میں پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کی ایجنسیاں، پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی حکومتیں جو ہیں وہ ذمہ وار ہیں کہ وہاں کی جتنے بھی مذہبی، غیر مذہبی لوگ اس ملک میں بستے ہیں ان کی حفاظت کریں اور ان کا خیال کریں۔ اگر وہاں پہ غیر ملکی لوگ، غیر مذہبی لوگ جو ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، اگر ان کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کے ذمہ وار پاکستان کی گورنمنٹ ہے، پاکستان کی ایجنسیاں ہیں، پاکستان کی آرمی ہے اور پاکستان کے سیاستدان ہیں اور پاکستان کے لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے میں ایک بار پھر رپیٹ کرتا ہوں، یہ بات لوگ اچھی طرح سنیں کہ پریزیڈنٹ آغا حسن سید اور میں یہ بولتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے، ان کا ایک مذہب تھا، وہ دین اسلام لے کے آئے تھے، مذہب اسلام لے کے آئے تھے، اس میں نہ کوئی شیعہ تھا، نہ کوئی سنی تھا، نہ کوئی وہابی تھا، نہ کوئی دیلوی تھا، نہ کوئی بریلوی تھا، نہ کوئی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک دین تھا، وہ تھا اسلام۔ اس میں قرآن اترا، ایک اللہ کو مانو، ایک قرآن کو مانو، اور ایک اس کے نبی کو مانو جو آخری نبی ہیں، اور اس کے انبیاء کو مانو، اور اس دین کے اوپر چلو، اور وہ جو نماز روزہ چھوڑ گئے اس کے اوپر چلو۔ اگر اس کے بعد انہوں نے فرقے بنائے ہیں تو پھر فرقے جو اگر بنا دی ہیں تو فرقوں کے اوپر ایک دوسرے سے لڑائی مت کرو۔ پاکستان کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر فرقہ باری لڑائی مت کرو، بلکہ ہم آہنگی کے ساتھ اکٹھے ہو کے رہو۔ اور اگر فرقہ بازی کے پیچھے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو ہم ان ساری پارٹیوں کا ایلیمنیٹ کریں گے، ختم کر دیں گے جو ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ آخری بات یہ کہ وہ کرسچن لڑکی جو ہے اس کو، اور جتنے کرسچینٹی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، جو بھی مذہب جو اقلیت ہے پاکستان میں، ان کو حفاظت دی جائے، ان کی حفاظت کی جائے، کیونکہ جس طرح غیر ملکوں میں
مسلمانوں کی حفاظت کی جاتی ہے اور یہاں کے لوگ روٹیاں کماتے ہیں، اپنا کمائی کرتے ہیں، یہاں کے غیر ملکوں میں آ کے ان ملکوں میں اپنی فیملیوں کو پالتے ہیں، اسی طریقے ان کی حفاظت کی جاتی ہے. اسی طریقے سے ہماری گورنمنٹ کا فرض ہے کہ وہ ہر غیر مذہبی جو وہاں پہ رہتا ہے اس کی حفاظت کرے. بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا. اب میں اجازت چاہوں گا اپنی طرف سے بھی اور پیرنٹ آغا حسن کی طرف سے بھی. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.